बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान के मकबूल प्रोग्राम में आज का मौजू OIC जनरल सेक्रेटरी का दौरा आज़ाद कश्मीर और 25 दिसंबर 2022 रीपोलिंग बल्दियाती इंतखाबात। सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की तकदीर का फ़ैसला प्लेबिसाइड के ज़रिए, राय शुमारी के ज़रिए तय होना अभी बाकी है, और बैनुल अक़वामी इदारे जितने भी हैं, चाहे उनमें यूनाइटेड नेशन है, OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, या दीगर जितने इदारे हैं, वो इस हवाले से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का विज़िट करते रहते हैं। हालिया दिनों में 12 दिसंबर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के जनरल सेक्रेटरी हुसैन इब्राहिम साहब ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा किया, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर उन्हें ब्रीफिंग दी, जिसके दौरान वो आपदीदा भी हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और ज़ारो कतार रोने लगे। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे 25 दिसंबर को जो यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात 3 मरहलों में हो चुके हैं। चंद जगहों पे जहाँ पे अमन व अमान की सिचुएशन पैदा हुई, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए और पोलिंग कैंसिल हुई, वहाँ पर दोबारा से पोलिंग का हुक्म जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने। राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं? जी अंसार साहब, मैं मज़ीद जो यहाँ मसरूफियात रही हैं जनरल सेक्रेटरी OIC हुसैन इब्राहिम ताहा साहब की, उस के हवाले से गुजारिश करता चलूँ कि मशीर अमूर कश्मीर चौधरी कमर ज़मान कायरा साहब के उमरा जो है सेक्रेटरी जनरल इस्लामी तंजीम OIC, जो उन्होंने जो मुज़फ़्फ़राबाद में शहदा की यादगार बनाई गई है उस पर उन्होंने चादर चढ़ाई। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी OIC जो हैं उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल चौकी का जो है वो दौरा किया, और उनका ये कहना था कि दौरा आज़ाद कश्मीर का जो मकसद है वो हालात का जायज़ा लेना और आवाम के साथ अज़हार यकजहती है। OIC मसला कश्मीर पर स्टेक होल्डर्स के दरमियान चैनल ऑफ डिस्कशन ओपन करना चाहते हैं ताकि तनाज़ा का हल निकाला जा सके। मसला कश्मीर का पुरअमन हल हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन राजा हबीबुल्लाह खान साहब, आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो हमारी जो हुकूमत है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर ह्यूमन वॉच से लेकर OIC और जितने यूनाइटेड नेशन के इदारे हैं उन सबको यहाँ पे रसाई देती है, जिस जगह वो जाना चाहते हैं जी ये उन्हें जाने देते हैं। बिल्कुल। जबकि दूसरी जानिब हिंदुस्तान जो है उसने अपने ज़ेरे कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में वहाँ से इन तमाम इंटरनेशनल मिशंस को देश निकाला दे दिया। क्या दुनिया को इस चीज़ का नोटिस नहीं लेना चाहिए? सर साहब, ना सिर्फ वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता बल्कि वहाँ से किसी को बाहर भी नहीं आने दिया जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि जो आलमी बरादरी है, जो यूनाइटेड नेशन है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह तकरीबन गुज़श्ता 3 साल से ये इतना बड़ा वहाँ पे इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, इतने गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम उठाए गए, लेकिन उस पर आलमी बरादरी की जो कब्रिस्तान जैसी खामोशी है, मैं समझता हूँ वो बड़ी जो है वो तशवीशनाक है। इस पे जो है शायद हमारी उस तरह से जो है वो मसला कश्मीर को दुनिया के सामने बयान करने में भी शायद कहीं कमी कोताही हो, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि आलमी दुनिया से बाखबर है। सलामती कौंसिल के भी इतने तवील अरसा बाद इजलास हुए, जनरल कौंसिल जो है अक़वाम मुत्तहिदा की, उसमें भी हाल ही में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने बड़े खुल के बात की। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा काबिल अफसोस मकाम है कि जिस तरह से रद्द अमल आना चाहिए था आलमी बरादरी का, अक़वाम मुत्तहिदा का, अंसर साहब, उस तरह से ये रद्द अमल नहीं आया, बल्कि उल्टा भारत की तरफ से बड़ा शदीद रद्द अमल उस वक़्त सामने आया जब उमर अल-यान जो हैं उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर जब कहा तो इस लफ्ज़ पे
پھر اسی طرح جو امریکی سفیر ہیں پاکستان میں تعینات، وہ جب باغ کے دورے پہ گئے انہوں نے بھی لفظ آزاد کشمیر کا جب استعمال کیا تو امریکہ کے ساتھ بھارت نے بڑا احتجاج کیا کہ یہ علاقہ تو ہمارا ہے جی، آپ اسی آزاد کشمیر جو ہے یہ کیوں کہا آپ نے. تو بجائے بیرونی دنیا کا رد عمل سامنے آنے کے، غاصب جو ملک ہے بھارت، اس کی طرف سے جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ وہ ظلم کی انتہا ہے راجہ جی صاحب، جی یہ ظلم کی انتہا ہے. اور یقیناً تمام عالمی برادری کو بھی اس پہ جاگنا ہوگا، تمام دنیا کو اس پہ جو ہے ایکشن لینا ہوگا. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ شہداء کا لہو رنگ لا کے رہے گا. اللہ خان صاحب، دوسرا یہ جو 25 دسمبر کو ری پولنگ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ انصر صاحب، یہ اس طرح تھا کہ ویسے تو جو ہے وہ لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ جو ابھی مخصوص نشستیں تھیں جو 12.5% یوتھ کے لیے، 12.5% جو ہیں وہ فیمیلز کے لیے تھیں، کہ ان کا انتخاب ہوگا. اور پھر جو ضلع کونسل کے جو آزاد کشمیر میں 10 ضلع کونسلز ہیں، 5 میونسپل کارپوریشنز ہیں، 14 میونسپل کمیٹیز ہیں، 12 ٹاؤن کمیٹیز ہیں اور 278 یونین کونسل کے جو ممبران تھے انہوں نے اپنے سربراہان کا انتخاب کرنا تھا. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ جو ہے ری پولنگ کے لیے شیڈول اناؤنس کیا ہے. 25 دسمبر کو ری پولنگ ہونے جا رہی ہے. ری پولنگ کے جو ہے وہ پھر جہاں جہاں پہ جھگڑے ہوئے ہیں انصاری صاحب، وہاں پہ بھی جو ہے دوبارہ وہاں پہ پولنگ روک دی گئی تھی، وہ عمل اب دوبارہ سے شروع ہوگا. اور جو ری پولنگ ہونے جا رہی ہے وہاں پہ یہ بھی آپشن دیا گیا ہے امیدواروں کو کہ نئے لوگ بھی اگر کوئی الیکشن لڑنے کے خواہاں ہوں تو وہ بھی درخواست دے سکتے ہیں اس عمل میں. تو پلس ری پولنگ کے لیے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے. پہلے جو یوتھ کی عمر کی جو عادت تھی وہ 18 سال سے لے کے 35 سال تک تھی. اب 18 سال سے 35 سال کے بجائے اب اس میں توسیع کر دی گئی ہے. اب 18 سال سے 40 سال تک جو ہے وہ یوتھ جو ہے وہ 40 سال کے آدمی کو بھی آپ یوتھ میں شمار اب کریں گے آئینی لحاظ سے. اور جو آئندہ جو سروس کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ بھی یہی نوٹیفیکیشن جو ہے ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ 40 سال تک جس کی ایج ہے وہ گورنمنٹ جاب کے لیے بندہ اپلائی کر سکتا ہے. اسی طرح انصر صاحب بڑے افسوسناک کچھ یہاں پہ ثانیات ہوئے الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن کے فوراً بعد بھی. جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ نیلم کے اندر ووٹرز کی ایک جیپ جا رہی تھی اور اس میں 8 لوگ جو ہیں وہ اس حادثے میں وہ جیپ گرنے سے 8 لوگ جو ہیں ان کی اموات ہوئی. اسی طرح جہلم ویلی میں ایک شخص جو ہے وہ کراچی سے آ رہا تھا، اس کے ساتھ اور بھی 2-3 لوگ تھے. تو جہلم ویلی میں اس نے ووٹ ڈالنا تھا اور مری کے قریب وہ حادثے کا شکار ہوئی گاڑی اور ایک آدمی کی ڈیتھ ہوگی. پھر ہم جس دن پولنگ کے فوری بعد گنتی کا عمل شروع ہوا تو ڈڈیال میں جو ہے وہ مخالف فریق کی طرف سے فائرنگ سے ایک نوجوان جو ہے اس کا قتل ہوا. اسی طرح ایک نکیال میں جو ہے وہ ایک جشن منایا جا رہا تھا اپنی جیت کا، تو ان کے جو سیاسی مخالفین تھے دوسری سیاسی جماعت کے، انہوں نے ان کے گھر میں آ کے فائرنگ کی جس سے ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہوا. اسی طرح سمانی کے اندر جو ہے وہ ہوائی فائرنگ سے جو ہے وہ 2 لوگ وہاں پہ قتل ہوئے ہیں. مجموعی طور پہ جو ہے وہ 13 قیمتی انسانی جانیں جو ہیں اس پروسیس کے بعد یا دوران جو ہے وہ لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، جو جن پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کام ہے. لیکن مجموعی طور پہ جو ہے وہ پولنگ انصار صاحب پرامن رہی ہے اور اللہ کرے جو ری پولنگ کا عمل ہے یہ امید ہے کیونکہ ہمارے جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ وافر مقدار میں موجود ہوں گے، اچھی پلاننگ کی جا سکتی ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ابھی جو ری پولنگ 25 دسمبر کو ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہے وہ انتہائی پرامن طریقے سے وہ انجام پائے گی. بالکل صحیح جناب. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اب یہ جو تمام یہ جو شہر ہیں، میرپور ہے، مظفر آباد ہے، راولہ کوٹ، کوٹلی، جہاں پہ میونسپل کارپوریشنز ہیں، میونسپل کمیٹیز ہیں، ان کے ضلع کونسلز ہیں،
ان کے جو سربراہان کا اور ڈپٹی کا جو انتخاب ہوگا، اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس پارٹی کو سبقت حاصل ہے ابھی تک؟ انصر صاحب، اس میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو یہ ڈیٹیل بتا دوں کہ جو اب تک نتائج سامنے آئے ہیں، پہلا جو مرحلہ تھا وہ 27 تاریخ کو مظفر آباد میں جو ہے وہ وہاں پہ پولنگ ہوئی، اور اس پولنگ کے نتیجے میں جو میں اس میں میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹیز، ٹاؤن کمیٹیز، ضلع کونسل، یونین کونسل کے جو تھے امیدوار، ان سب امیدواروں میں جو مجموعی رزلٹ ہے میں اس کا پہلے ذکر کروں گا، اس سے پھر ہمیں اندازہ لگانے میں آسانی رہے گی کہ کون کس پوزیشن میں ہے۔ تو مظفر آباد ڈویژن میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹاپ پہ رہی ہے۔ مظفر آباد ڈویژن میں پیپلز پارٹی نے 146 نشستیں لی ہیں، پی ٹی آئی نے 136 لی ہیں، مسلم لیگ نون نے 104 لی ہیں، مسلم کانفرنس نے 22 لی ہیں، اسی طرح جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے 1 لی ہے، تحریک لبیک پاکستان جو ہے انہوں نے بھی 1 لی ہے، اور یہاں پہ مظفر آباد ڈویژن میں انصر صاحب 178 آزاد امیدوار جو ہیں وہ کامیاب نمبر 1 پہ تو آزاد آ گئی۔ یہاں پیپلز پارٹی سرفہرست رہی ہے، اور اگر آپ پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ جو کہ ایک اتحاد ہے اپوزیشن کی جماعتوں میں، الیکشن یہ الگ الگ لڑے ہیں، لیکن اب جو انصر صاحب یہاں پہ جو بنے گی یہاں پہ میونسپل کارپوریشن کے اور یا دیگر جتنے بھی اس میں میونسپل کارپوریشن ہے، ٹاؤن کمیٹیز ہیں، یونین کونسلز ہیں، تو اس میں جو اتحادی جماعتیں ہیں یہ مل کے، تو یہاں پہ جو ہے وہ اتحادی جماعتیں جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ پونچھ ڈویژن کی ہم بات کرتے ہیں تو پونچھ ڈویژن میں جو ہے وہ پی ٹی آئی نے 229، پیپلز پارٹی نے 104، مسلم لیگ نون نے 129، جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے اس نے 28 نشستیں لی ہیں، جمعیت علماء اسلام جو ہے انہوں نے 4 لی ہیں، مسلم کانفرنس نے جو ہے وہ بھی 4 لی ہیں، تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس نے اس ڈویژن میں 7 سیٹیں لی ہیں، جماعت اسلامی نے 4 سیٹیں لی ہیں، اور 199 آزاد امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اتحادی جماعتیں ہیں، جے کے پی پیپلز پارٹی، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی، اسی طرح مسلم لیگ نون، ان کی جو مجموعی سیٹیں ہیں وہ انصار صاحب پی ٹی آئی سے زائد ہیں۔ تو میرپور ڈویژن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میرپور ڈویژن میں انصار صاحب پی ٹی آئی جو ہے اس نے سب سے اچھی جو کارکردگی کا مظاہرہ ہے وہ صرف میرپور ڈویژن میں کیا ہے، اور میرپور ڈویژن میں ان کی 373 جو ہے نشستیں ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ پی ایم ایل این نے 231 نشستیں حاصل کی ہیں، پی 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 نے 140 حاصل کی ہیں، ایم سی جو ہے اس نے 8، ٹی ایل پی نے 7، اور یہاں پہ سب سے زیادہ آزاد امیدوار انصار صاحب کامیاب ہوئے، 315 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پی ٹی آئی میرپور کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا میئر جو ہے، میرپور کی کتنی بتائیں آپ نے؟ پی ٹی آئی میرپور کی انصار صاحب 23 ہیں، یہاں پہ جو شہر کی بات اوورال جو ہیں 373 ہیں میرپور ڈویژن میں، اور آزاد امیدوار جو ہیں وہ 315 ہیں۔ یہاں پہ سبقت لے گئی جی پی ٹی آئی، اور اس میں جو آزاد امیدوار ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہوگا۔ تو گویا سب سے اچھا رزلٹ جو ہے پی ٹی آئی حکمران جماعت کے حق وہ میرپور ڈویژن میں، وہ میرپور ڈویژن میں اس میں بھی میں ایک بات اضافی کر دوں کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہم پی ٹی آئی کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ نہیں ہیں انصاری صاحب۔ یہ بیت سلطان محمود چودھری یہاں سے شہر سے میونسپل کارپوریشن سے پیپلز پارٹی نے 1 سیٹ جیتی ہے۔ اگر بیت سلطان محمود چودھری اگر پیپلز پارٹی میں ہوتے نا تو جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہوتی، کنورٹ ہو جاتا، تو وہ پی ٹی آئی 1 نشست پہ یہاں پہ بالکل صحیح۔ جی اب چلتے ہیں اپنے مہمانان کی جانب اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت ایک بہت عظیم شخصیت کے عظیم فرزند نے جوائن کیا ہے۔ سابق سربراہ ISI، سابق DG ISI جنرل حمید گل مرحوم کے صاحبزادے جناب عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ گل صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. جناب عبداللہ گل صاحب، OIC کے جنرل سیکرٹری حسین ابراہیم طہا صاحب نے ابھی دورہ کیا ہے اور آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ان کو بریفنگ دی. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب نے ہندوستان جو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق پامال کر رہا ہے اور آپ دیدہ ہو گئے وہاں پہ جتنے شرکاء تھے، کیا کشمیر پہ انٹرنیشنل جتنے پلیئرز ہیں کیا وہ کچھ مزید آگے پیش بندی کر رہے ہیں، پیش قدمی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، کشمیر کے اوپر ایک بڑا بھیانک کھیل شروع ہے اور کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ جب 2019 5 اگست کے بعد اس کا جب آپ نے آرٹیکل 370 اور 35A کا اطلاق کیا تو اس کے بعد پھر سارا کا سارا جو معاملہ تھا وہ تبدیل ہو گیا، اور جھنڈے انہوں نے بھارت کے لگا دیے، ان کی خود مختاری سلب کر دیا، ان کی آزاد حیثیت کو ختم کر دیا. ان کو جو ہے باقاعدہ، جو پہلے یہ تھا کہ وہاں کوئی غیر کشمیری پراپرٹی وغیرہ نہیں خرید سکتا تھا یا وہاں کوئی جابس نہیں کر سکتا تھا، اب انہوں نے وہاں بھارت میں جو یہ سب قوانین تھے یہ ختم کر ڈالے. اور اسی طریقے سے وہاں جو اس کی ڈیموگرافی تھی وہ بھی تبدیل کر دی، یعنی کہ آبادیاتی نقشہ جو ہے وہ بھی تبدیل کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً اس ٹائم پہ 22 لاکھ لوگوں کو انہوں نے نقل مکانی کروا کے وہاں بسا دیا، تاکہ کل کو جب اس کے اوپر ووٹنگ کی بات آئے تو وہاں اس کا ووٹنگ کا تناسب جو ہے وہ تبدیل کیا جائے. اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو ماضی کا حصہ ہیں، جو بات کرنے کے لیے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں ڈونلڈ بلوم صاحب کا وزٹ یاد ہے، اور 3 دن کے لیے وہ بھی کشمیر گئے، اور انہوں نے جا کے وہاں آزاد کشمیر کا لفظ استعمال کیا، جس پہ بھارت نے بہت واویلا کیا. لیکن آزاد کشمیر سے ان کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مقبوضہ اور پاکستان کے کشمیر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ گریٹر پلان کا حصہ ہے، اور اس میں وہاں جا کے یونائٹڈ نیشن کی فوجوں کو جو ہے وہ ڈیرے ڈلوا دیے جائیں؟ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور کشمیر میں جو کھیل شروع ہے اس سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب کی آئی، اور وہ بھارت کے ساتھ انہوں نے کیا، امبانی گروپ کے ساتھ. لیکن پاکستان میں اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں آئی. OIC کے اندر کیونکہ سعودی عرب کا ایک بہت کلیدی کردار ہے، اور سعودی عرب ہمارا بے شک کے برادر بھائی ہے، اور ہمارے ہر مشکل وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، لیکن سعودی عرب جب تک کہ ایک مضبوط پالیسی بھارت کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے نہیں لے گا، تو تب تک OIC کا جو اجلاس ہے یا OIC کے جو کارندے ہیں، نمائندے ہیں، طاہر ابراہیم صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں، جتنے بھی وزٹ کر لیں اس کا نتیجہ جو ہے وہ 0.0 نکلے گا. کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی خود 2 رپورٹیں موجود ہیں کشمیر کے حوالے سے، اور جب یونائٹڈ نیشن کے نمائندے نے بھی وہ رپورٹیں پڑھی تھیں انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے، تو وہ بھی آبدیدہ ہو گیا تھا. لیکن ان آنسوں کا کیا فائدہ جس کا کوئی حل نہ نکلے؟ یقیناً OIC کے جو نمائندے ہیں وہ وہاں گئے ہیں، ہم ان کو قابل احترام نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی اس جو کاوش ہے یا ان کے جو جذبات ہیں ان کا احترام ہمارے دل میں ہے. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ کیا OIC بھارت پہ پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہے؟ کیا اقتصادی پابندیاں، کیا سفارتی پابندیاں، کیا ان کے سفیروں کو بلا کے احتجاج جو ہے وہی کرنے کی انہوں نے کوئی ایسی آپ کے سامنے کوئی کاوش نظر آئی؟ تو آپ کو اس کا جواب نفی میں ملے گا. تو یہ نشستن خوردن برخاستن جو ہے نا پالیسی، یہ ابھی نہیں چلے گی. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو ہی جو کچھ کرنا ہے وہ کرے گا، اور کشمیری قوم جو ہے وہ تو اپنی سلامتی اور بقا کی، آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے اور بہت قربانیاں دے چکی ہے. اور معذرت کے ساتھ کہ آزاد کشمیر حکومت نے، آپ موجودہ کو دیکھ لیں اور اس سے پچھلی والی فاروق حیدر صاحب کی حکومت کو دیکھ لیں، کشمیر تو انہی کے دنوں میں جو ہے وہ غصب کر لیا بھارت نے. لیکن کیا ہوا عملاً، کیا کردار ہوا؟ تو لک بزی اور ڈو نتھنگ کی پالیسی جو ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جناب عبداللہ گل صاحب، آپ کے والد محترم
ان کے ساتھ ہماری بہت نیازمندی تھی اور وہ شفقت فرماتے تھے, وقت دیتے تھے انٹرویو کے لیے جب بھی ہم ان سے گزارش کرتے تھے. ان کا بھی یہ کہنا تھا اور آپ کے بھی پاس مجھے شرف نیاز حاصل ہوا بالمشافہ بات کرنے کا. یہ خیال تھا کہ اس وقت امریکہ کشمیر کے اندر اپنے اڈے بنانا چاہتا ہے چین پہ اور تمام علاقے پہ اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے. خدا نہ خواستہ اس چیز کو عملی جامہ تو نہیں پہنایا جا رہا؟ جی بالکل, میں تو آپ کو شروع میں یہی اشارہ دیا جب میں نے امریکی سفیر کے 3 روزہ وزٹ کا ذکر کیا, تو میں تو یہی بتا رہا تھا. دیکھیں نا آپ, امریکہ کو افغانستان میں پڑی ہے مار, اور بہت ٹھیک ٹھاک قسم کی مار پڑی ہے. اس لیے امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر بیٹھ کے جو اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ تو نہیں ہو پائے, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ چین کے اوپر کسی طریقے سے ایک جو ہے وہ اپنا تسلط قائم کریں گے اور وہاں سے میڈیم رینج میسائلز جو ہے وہ لگائیں گے تاکہ وہ روس کو بھی تکلیف دیں اور ساتھ ہی ساتھ چین کو بھی تکلیف دیں. لیکن کشمیر سے بہتر جگہ تو ان کو نہیں مل سکی, کیونکہ کشمیر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ کے اوپر آتا ہے جہاں دنیا کی 4 نیوکلیر ریاستیں موجود ہیں. ایک بھارت ہے, ایک پاکستان, ایک چین اور ایک روس. اور اس کے اوپر اگر وہ وہاں بیٹھ جائے یونائٹڈ نیشنز کے نام کے اوپر, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو پھر تو معاملہ ہی سا جو ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کہ یہ خواہش تو ہے. ابھی میری حالیہ کچھ امریکن سفارتکاروں سے ملاقات ہوئی ان کی خواہش کے اوپر, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ یہ جو نیا کھیل رچانے جا رہے ہیں یہ آپ کو بڑا بھاری پڑ جائے گا, کیونکہ کشمیری قوم جو ہے وہ بیدار ہے, اور برہان وانی جیسے لوگ جو ہیں, جو پڑھے لکھے, جو نوجوان ہیں اور وہ سمجھدار ہیں اور اپنی آزادی کے حوالے سے بے قرار ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی واللہ خیر الماکرین, بے شک اللہ تعالیٰ بہتر اسباب کرنے والا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب مضبوط پالیسی اپنانی پڑے گی. ابھی جو ہمارے حالیہ سپہ سالار نے اپنا پہلا دورہ جو ہے وہ کشمیر کا کیا, جس کے اوپر بھارت کے اندر جو ہے وہ ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ گئے, بھارت کے اندر واویلا ہوا, ملا جرنیل کہا گیا, حافظ جرنیل کہا گیا, ان کو کہا کہ یہ کشمیر کے اوپر کیا کرنے آ رہے ہیں. تو یعنی کہ بھارت کے اندر ایک خیال تو موجود ہے کہ یہ تو بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے افواج پاکستان کی ترجیحات کچھ عرصے میں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی کشمیر کے حوالے سے, اور میں تو یہی کہوں گا کہ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر, اور اگر 30 جنگیں اور لڑنی پڑیں تو بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادتیں تو روزانہ آلریڈی ہو رہی ہیں, ہمیں کتنے جو ہے وہ شہادتیں اور دیں گے, لیکن جو ہمارے وہاں عوام کا نقصان ہو رہا ہے, جو کشمیری مائیں بہنیں بیٹیاں جوان بزرگ جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی دریچے سے وہ جھانکتے ہیں کہ شاید کوئی بندہ آ جائے, اور دنیا جو ہے وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہے. تو میری تو موقف یہی ہے کہ نہ آپ کا تقریر سے اور نہ ہی تحریر سے کشمیر تو آزاد ہوگا, نعرہ تکبیر اور شمشیر سے, یہ تو سیدھی بات ہے. جناب عبداللہ گل صاحب, یہاں پر سینئر تجزیہ کار روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جو جنرل سیکرٹری OIC نے جو مظفر آباد کا دورہ کیا ہے, وہ دورے کے دوران ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر اسٹیک ہولڈرز کے درمیان چینل آف ڈسکشن اوپن کرنا چاہتے ہیں تاکہ تنازع کا حل نکالا جا سکے. تو اس سے پہلے بھی ٹریک 1 پہ, ٹریک 2 پہ سینکڑوں مذاکرات ہو چکے ہیں. تو اگر یہ چینل آف ڈسکشن اوپن ہوتا ہے تو اس سے کیا نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیے کہ جب ہمارا معاملہ گیا تھا اقوام متحدہ میں, اور میں تو لے کے نہیں گیا, نہ پاکستان لے کے گیا, یہ تو لے کے گئے 2 دفعہ نہرو, اور نہرو نے جو ہے وہ باقاعدہ 2 دفعہ جو ہے یونائٹڈ نیشن میں یہ قراردادیں پیش کی, جس کو اس وقت کی تمام دنیا کی طاقتوں نے تسلیم کیا. تو یہ تو پھر مسئلہ جو تھا بین الاقوامی ہوا, لیکن کچھ عرصے سے اس کو جو ہے بائی لیٹرل جو ریلیشن شپ ہے اس کی شکل دی جا رہی ہے, یعنی کہ 2 ملکوں کے مابین یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان
کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. پہلے تو ٹریک 2 اگر آپ نے شروع کرنا ہے لیٹ سے, تو پھر تو راجہ حبیب اللہ صاحب بڑا واضح ہونا چاہیے کہ بھارت پہلے اپنی اس پوزیشن پہ جائے جو 4 اگست 2019 کی تھی, یعنی کہ آرٹیکل 35A اور جو 370 ہے اس کے حوالے سے اپنے آپ کو وہ ریویو کرے. اور 4 اگست یعنی کہ 5 اگست کو تو انہوں نے سلب کیا. اور مجھے کل میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایک میرا ساتھی جو ہے وہ آیا نیلم سے, تو مجھے کیا دعوت دی کہ میں آپ نیلم آئے. تو میں نے کہا یار میں نیلم پہلے آتا تھا تو وہاں بھارت کے جھنڈے نہیں نظر آتے تھے, دوسری سائڈ کے اوپر کشمیر وہاں ہمارا تھا, مقبوضہ کشمیر. لیکن اب جو ہے وہ اس نے بتایا کہ بھارت نے تقریباً 3 ماہ لگا کے ایک بہت بڑا جو ہے وہ باقاعدہ پوسٹ بنائی ہے, جس کے اوپر ایک بہت بڑا انہوں نے ترنگا جو ہے وہ لہرا دیا ہے, ناپاک ترنگا. تو میرے سے تو برداشت نہیں ہوگا کہ میں وہاں جا کے یہ منظرنامہ جو ہے وہ دیکھوں اور اپنے لیے اذیت کا سبب بنواؤں. آپ نے جتنے بھی مذاکرات کر لیں, جتنا بھی کچھ کر لیں, کیا پہلے بھارت اس پوزیشن پہ آئے گا؟ میرے خیال میں کچھ رولز آف بزنس جو ہے وہ طے کرنے چاہیے. اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ 5 اگست سے پہلے والی پوزیشن کے اوپر جائیں. اگر آپ نے 5 اگست کے بعد والی پوزیشن پہ سے مذاکرات کرنے ہیں تو پھر ایسے مذاکرات کے اوپر 3 حرف بھیجیں اور پھر وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. جناب عبداللہ گل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا اور انلائٹن کیا, رہنمائی کی, ہماری بڑی مہربانی, بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, کیا کہتے ہیں جناب عبداللہ گل صاحب نے جو گفتگو کی ہے؟ جی عبداللہ گل صاحب جو ہیں وہ یہ ان کی گفتگو میں اور ان کی تربیت میں میں سن رہا تھا. یہ عبداللہ گل صاحب ایک دفعہ یہاں چوک شہیداں میں جنرل صاحب کا میرپور کا وزٹ تھا, تو ہماری ریکویسٹ پہ وہ ہمارے آفس تشریف لائے. ابھی بھی میرے پاس وہ تصاویر. عبداللہ گل صاحب اس وقت بالکل ینگ تھے, غالباً یہ شاید 18 سال کی عمر کے یا 19 سال کی عمر کے ہوں گے. تو ان کے جو سوچ ہے اور جو ان کی کابین جو ہے وہ جنرل حمید گل صاحب سے بڑا اس میں مماثلت ہے. ایک مجاہد باپ کے بیٹے جی جنہوں نے افغانستان فتح افغانستان میں کردار ادا کیا. باتیں تو انہوں نے بڑی حقائق پہ مبنی کی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارے مقبوضہ جموں کشمیر آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کرتی ہے. یہاں پہ ایک چیز انہوں نے کہی, آپ نے جو سوال کیا تھا جی ٹریک 1 ٹریک 2, جی ان کا ٹریپ یہ سارا کا سارا ہے. جی یہ تو دھوکہ ہے, پھندا ہے. تو دیکھیں نا, ایک طرف مذاکرات کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی انتہائی جناب میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی جو پہلی اسپیچ تھی ان کی یونائٹڈ نیشن میں, انہوں نے ایک بڑا اچھا عالمی دنیا کو پیغام دیا کہ یہ جو ہم وسائل ہیں یہ جو خرچ کر رہے ہیں ہم جنگوں پہ اور جنگی تیاریوں میں اور اسلحہ بارود کے ڈیروں پہ, یہ جو ہے وہ اگر بھارت جب تک یہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تو تب تک اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے دعوت کی بھی بات کی, لیکن جو ہے وہ بھارت نے الٹا اس کا مثبت جواب دینے کے, انہوں نے جو انصار صاحب وہ یونائٹڈ نیشن کے آبزرور جو مشن ہے وہ لوگ جو ہیں وہ سری نگر سے جو ہے وہ نکال دیا. وہ لائن آف کنٹرول پہ کوئی بھی جو ہلچل وہاں پہ ہوتی ہے کوئی دونوں ممالک کے فوج میں, تو وہ اپنی رپورٹ جو ہیں وہ بھیجتے ہیں. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا جنرل لودھی صاحب, نعیم خان لودھی صاحب نے اس پہ سیر حاصل گفتگو کی تھی. جی تو جناب اب چلتے ہیں اگلے مہمان کی جانب, اور ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں مزید دیکھتے ہیں کیا باتیں ہوتی ہیں. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب نے. جناب سردار یعقوب خان صاحب, بلدیاتی انتخابات 3 مراحل میں ہو گئے, اوور آل رزلٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو عوام نے ویسے اپنے ووٹ کی طاقت سے کافی زیادہ میرا خیال ہے پذیرائی بخشی ہے. اللہ کا شکر الحمدللہ, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اچھا ہوا. ایک تو اس سے یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں پورے اپنے تمام قوم کو لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور مجھے امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ٹھیک رہے گا, اور یہ کریڈٹ سارا ہمارے
मतलब गवर्नमेंट को भी जाता है, मगर चीफ सेक्रेटरी और IG को गया एडमिनिस्ट्रेशन सारे आज़ाद कश्मीर की। चले एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा कि कश्मीर के लोग जो है ना वो पुरअमन लोग हैं, वो इस तरह दहशत गर्दी नहीं है, और ये इंतखाबात हुए जमहूरी पसंद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उससे हमारा ये मसला हल हो गया। तो जनाब ठीक होगा। सरदार याकूब खान साहब, हम देख रहे हैं काफ़ी सारे इलाकों में, टाउन्स में, यूनियन काउंसिल्स में पीपल्स पार्टी जो है वो अपने चेयरमैन बनाने की पोजीशन में भी है। तो क्या आप मुस्लिम लीग नून के साथ इंतहाबी इत्तेहाद तो नहीं किया आपने, लेकिन ये है कि इस मौके पे क्या आप सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद कर सकते हैं? हम एक बड़े अच्छे घर में इस वक्त आए हैं, और जो मुस्लिम लीग के पॉनियर हैं, तो मैं उन्हीं के घर पर हूँ इस वक्त। हमारी बहन थी मोहतरमा, और लीडर भी थी, क़यादत भी थी, नजमा हमीद साहबा, बड़ी माशाअल्लाह, वो उनकी डेथ हुई थी, तो मैं इसलिए वहाँ भी हूँ। तो नून लीग और हम चोरी नंबर का साथ हैं जी, आजकल हम आपस में एक दूसरे बहुत अच्छे लगते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो सीट एडजस्टमेंट गोया हो सकती है कि कई जगहों पे आप उनको वहाँ पे सपोर्ट कर दें और कई जगह पे आपको उनकी सपोर्ट हासिल हो जाए? जी डेफिनेटली ये प्रोसीजर ये तय हुआ पार्टी लीडरशिप का, तो ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे राजा हबीबुल्लाह खान साहब, सरदार साहब आपसे सवाल करेंगे। सरदार साहब, अभी हाल ही में जो है वो सेक्रेटरी जनरल OIC जो हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा किया, शोधा की जो यादगार थी मुजफ्फराबाद में, वहाँ पे फूल चढ़ाए, और उनका ये कहना था कि हम जो है वो मसला कश्मीर पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान चैनल ऑफ डिस्कशन ओपन करना चाहते हैं, ताकि तनाज़ा कश्मीर का हल निकाला जा सके। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? एक तो हम पूरे आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोग और मकबूजा कश्मीर के लोगों की तरफ से OIC को वेलकम भी कहते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, और हमें यकीन और एतमाद है कि जो उनकी कोशिशें शुरू से लेकर के, तो उससे हमें उम्मीद तो है। मगर डेफिनेटली ये सारी जो इस वक्त सूरत हाल है मकबूजा कश्मीर में, वो दुनिया के सामने ही है। इस पर OIC जो कि इनका एक बड़ा मुसलमानों का एक बड़ा नुमाइंदगी वहाँ मौजूद है, अगर ये थोड़ी बहुत हिम्मत करें, कोशिश करें यूएन में और उस पर जाकर, तो इंशाल्लाह ये काम हो सकता है। क्योंकि जो कुछ हिंदुस्तान ने शुरू किया हुआ है मकबूजा कश्मीर में, तो ये जैसे कोई आवाज निकलेगी, स्वागतकारी होगी, दुनिया तक जाएंगे, हम मिलजुल कर जाएंगे, तो इसमें वजन पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें OIC से बहुत उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। जनाब सरदार याकूब खान साहब, आपका ताल्लुक गाजियों और शहीदों की सरजमीन से है। आपका ताल्लुक ऐसे खित्ते से है कि जहाँ पे नहत्ते लोगों ने हिंदुस्तान के जहाज़ों और टैंकों को शिकस्त दी थी। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह की ट्रैक 2, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी और पता नहीं इस तरह की चीज़ें, राउंड टेबल डिस्कशन, क्या डिस्कशन से कश्मीर आज़ाद हो सकता है? नहीं, हालात और वक्त का तकाजा एक वक्त वो था कि जब हमारे सब लोगों ने कश्मीर खित्ते को आज़ाद करवाया था, और उस वक्त कोई ना हथियार थे, एक जज्बा था, ईमान था, सोच थी। और आप क्योंकि वक्त हालात बदल गए हैं, आज भी कश्मीरी अल्लाह के हुक्म से उसी तरह खड़े हैं, और हमारा ईमान है कि कोशिश कर रहे हैं कि एक टेबल टॉक पे बात हो। अगर नहीं होगी तो हम वही काम करेंगे जो हमारे आबा अजदाद ने किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब सरदार याकूब खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया सब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। लें जी, राय साहब क्या कहते हैं सरदार याकूब साहब ने जो गुफ्तगू की है? जी सरदार साहब, नजमा हमीद साहबा बड़ी एक जी बड़ी खातून थी, उनका सियासत में मरियम औरंगजेब साहिबा की गालबन खाला थी, और हमारे साबिक सदर वज़ीर आज़म जनाब सरदार सिकंदर याद खान साहब जो थे, उनके साथ भी उनका बड़ा एक अच्छा जो है बड़ा मजबूत रिश्ता था इनका आपस में। जी, और यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी इनका आना जाना था। आपने देखा हुआ इनको? जी, मैं मिला हुआ उनसे। उनकी शादी थी गालबन बेटे की या बेटे की, कश्मीर हाउस में वलीमा हुआ था। मैं प्रेसिडेंट साहब के साथ भी वहाँ शरीक हुआ। जी, तो बड़ी खातून थी, इनका बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी सियासत के अंदर, और
جو شہری آزادیاں ہیں اس کے لیے. تو یہ سردار یعقوب صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آج کل کے دور میں ٹھیک ہے یہ ڈسکشن وغیرہ کر لیتے ہیں جی. لیکن اگر آزادی نہ دی تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم کشمیری دوبارہ وہی راستہ اپنا لیں گے. بڑے جو ہے زیرک انسان ہیں سردار یعقوب صاحب. وہ تب جو حالات تھے ان کے تقاضے جو تھے وہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ بغیر اسلحے کے بھی صرف جذبے کی بنیاد پہ جو ہے یہ خطہ آزاد کروایا. تو اب جو حالات جو ہیں جس طرح کے عالمی اسپیشلی 9/11 کے بعد جو حالات ہیں تو اس میں اس طرح کے ایکسرسائز اور عالمی برادری کو ساتھ لے کے چلنا دشوار ہے. تو سفارتی محاذ پہ اب دنیا کو ساتھ لے کے ہی جو ہے وہ بڑے مسائل جو حل کر سکتے ہیں. ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو فاتح میرپور خان آف منگ مرحوم کی صاحبزادی محترمہ خلا خان, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی سینئر رہنما ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خان آف منگ ویلفیئر آرگنائزیشن کے ذریعے پورے آزاد جموں کشمیر میں انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں. خلا خان صاحبہ اس وقت جنرل حمید گل صاحب کے صاحبزادے عبداللہ گل صاحب بھی پروگرام میں بات کر رہے ہیں اور سابق صدر و وزیر اعظم سردار یعقوب خان صاحب بھی اس وقت محو گفتگو ہیں ہمارے ساتھ. اور ڈسکشن جس بات پہ ہو رہی ہے کہ اس وقت آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے جنرل سیکرٹری جناب حسین ابراہیم طہا صاحب نے دورہ کیا ہے مظفر آباد کیپٹل کا, دارالحکومت کا, اور LOC پر بھی آپ گئے اور یادگار شہداء کشمیریوں کی جو ہے وہاں پر بھی پھولوں کی چادر چڑھائی. آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ جو کوشش ایک نئے سرے سے سٹارٹ ہوئی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کیا جائے؟ جی انصاری صاحب, اچھی کوشش ہے, ہم سراہتے ہیں اس کوشش کو, مگر I don't know کتنا ڈائلاگ اور چلیں گے, لیکن اگر OIC کے اس میں انٹرسٹ لے ہماری جو اسلامی ممالک کی تنظیمیں ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں خاطر خواہ ہمیں نتائج نکل سکتے ہیں. بٹ اگر واقعی میں اس کو مطلب جو وہ کوششیں کر رہے ہیں اس طرح سے, تو یورپی یونین کی اور یونائٹڈ نیشنز کی اور 5 قراردادیں پہلے بھی آ چکی ہیں جس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ کشمیریوں کے اوپر جو اٹراسٹی ہو رہی ہے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی نا, تو اللہ کرے کہ اس کی کوئی خاطر خواہ اس کے نتائج نکلے. اور بہت خوش آئند ہے, میں سمجھتی ہوں کہ چلے اسلامی ممالک کی جو تنظیمیں ہیں وہی اگر ہمارا صحیح معنی میں ساتھ دے دے اور ڈائلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو جائے. بٹ چونکہ تاریخ گواہ ہے کہ آزادی, جو میں اکثر آپ سے کہتی بھی رہتی ہوں کہ آزادی کبھی پلیٹ میں ڈال کے آپ کو ملتی نہیں ہے اور نہ مانگے سے ملتی ہے. لیکن چلیں یہ اچھی کوشش ہے, ہم سراہتے ہیں جی اس کو, اور اللہ کرے کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں. اچھا, دوسرا یہ مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ, میں نے رپورٹنگ دیکھی اخبارات میں ٹی وی پہ کہ OIC کے جنرل سیکرٹری جناب حسین ابراہیم طہا صاحب کو بریفنگ دیتے ہوئے ہندوستانی مظالم کی پکٹوریل جو پریزنٹیشن دیتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان صاحب رونا شروع ہو گئے, آپ دیدہ ہو گئے. تو کیا کہتی ہیں آپ اس پہ؟ جی یہ بہت اچھا جسچر ہے, اللہ کرے کہ ہمارے سارے لیڈران اتنی ہی عوام اپنی جو کشمیری عوام کے ساتھ کمپیشن رکھیں اگر, اور اس میں رونے کی بجائے اگر عملی طور پہ کچھ کر سکیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ ایک اچھی کوشش ہے ہمارے وزیر اعظم کا, ایک اچھا جسچر ہے جس کو میں بالکل خوش آہن سمجھتی ہوں. اور اس بات پہ بھی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو اس کی تعریف کروں گی ان کی, اور سراہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 31 سال کے بعد الیکشن کروایا وہاں پہ. دیکھیں آزادی کا بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر, اور ہماری سب سے بڑا جو فورم ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہاں سے. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر اگر اسی دلچسپی کے ساتھ وہاں فریکوینٹلی اگر اس کے اوپر بات کروائیں, اسمبلی میں بات کروائیں, وہاں سے ایک مضبوط آواز اسی طرح سے اٹھے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا اور اس آواز کو کوئی اہمیت بھی ہوگی. اور بالکل یہ جی اچھا جسچر ہے,
اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسی ہی کمپیشن ہمارے سارے جو لیڈران ہیں، کشمیری لیڈران بالخصوص، تو ان کے دلوں میں اگر اتنی کمپیشن ہو تو انشاءاللہ کوئی بہتر اس کا نتائج نظر آئیں گے جی آگے۔ محترمہ خولا خان صاحبہ، یہاں پہ روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے۔ محترمہ، ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تو اس میں ہم جو پی ٹی آئی کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی نے جو مظفر آباد میں مجموعی طور پہ اس ڈویژن سے 136 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی، پنچ میں 229 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی، جبکہ میرپور میں انہوں نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی ہے، 373 جو ہیں وہ مجموعی طور پہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ تو میرپور ضلع سے ان کے اتنے اچھے نتائج کے علاوہ ایک اور افسوسناک بات یہ کہ اس الیکشن کے دوران جو ہے وہ نیلم میں 8 خواتین جو ہیں ووٹرز تھیں وہ حادثے کا شکار ہوئیں اور جان ان کی چلی گئی۔ اسی طرح جہلم ویلی میں ایک کراچی سے ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی۔ پھر ڈڈیال میں گنتی کے روز جو ہے ایک شخص کو قتل کیا گیا، پھر ایک نکیال میں موت واقع ہوئی اور 2 سمانی میں قتل ہوئے، ہوائی فائرنگ کی وجہ سے ان کی جانیں گئیں۔ تو یہ اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بہت افسوسناک خبریں ہیں، اور اللہ صبر دے لوائقین کو، اور وہ یقیناً اپنے جو بنیادی حق ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ہماری وہ خواتین جا رہی تھی، تو اللہ ان کی اس کوشش کو ان کا اجر دے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے۔ اوورآل میں سمجھتی ہوں کہ جی بالکل یہ کریڈٹ سب سے پہلے تو ہماری جوڈیشری کو جاتا ہے کہ اتنا ایک جو ہے اچھا فیصلہ انہوں نے کیا، ایک بیرٹ فیصلہ کیا، اور دوسرا پھر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی اس کا کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے باوجود بہت ساری مخالفت کے اور یہ ایک دلیرانہ جو اقدام کیا، اور 31 سال کے بعد جو اقتدار کی منتقلی کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا، اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ تو ایک تو مبارکباد دیتی ہوں ان کو، اور پی ٹی آئی کی مبارکباد پی ٹی آئی کی حکومت کو وہاں پہ، اور اس سے لگتا یہی ہے کہ انشاءاللہ جس تبدیلی کا سٹانس پی ٹی آئی لے کے آئی تھی تو اس کی طرف رواں دواں ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اب وہاں پہ کشمیر میں جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ عام بندے تک بھی پہنچنے کی کوششیں جو ہو رہی ہیں، اس میں اللہ ان کو کامیاب کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، بڑی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ انصاری، بہت شکریہ جی۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ محترمہ خولا خان صاحبہ نے کھل کے بات کی ہے آج۔ جی جنید انصاری صاحب، مجموعی طور پہ ہم اگر دیکھیں تو آج کے جو ہمارا پروگرام تھا اس کے جنرل سیکرٹری او آئی سی کا دورہ آزاد کشمیر اور 25 دسمبر کو ری پولنگ جو ہے یہ ہمارا عنوان تھا، اور آج کے پروگرام میں جنرل حمید گل جو ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی، ان کے صاحبزادے جناب عبداللہ گل صاحب تھے ہمارے ساتھ، اسی طرح سابق صدر ریاست و وزیر اعظم جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور ابھی ہماری بہن محترمہ خولا خان صاحبہ جو سینئر رہنما پی ٹی آئی کی اور سوشل ورکر بھی ہیں، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، ہر ہمنگ فاؤنڈیشن کے تحت ہزاروں لوگوں کی خدمت کر چکی ہیں۔ تو آج کا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کھل کے انصاری صاحب باتیں ہوئی ہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی۔ ہمیں اپنے سننے والوں کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ جی جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان کو اجازت دیجیے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا وطن، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ریاست جموں کشمیر ہندوستان کے پنجہ استبداد سے آزادی حاصل کرے گا اور کشمیری بھی آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے۔ آمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔